आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। वक्त वक्त पर हम आपके सामने रूबरू होते हैं और मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वादी कश्मीर के हवाले से, और वादी कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इससे पिरवर के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम क्यों इसको मिला है? न सिर्फ बाहर से आला पाया के बुज़ुर्गान दीन ने यहाँ पर क़याम किया है, बल्कि इसके साथ साथ इस सरज़मीन ने बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन को जन्म भी दिया है। लेकिन पिछले कई महीनों से या सालों से अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसे खुराफात और बिदात भी वादी कश्मीर में पनपते रहे जो न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि उन पे बात करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और आज हम चंद मुद्दों पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जो है वो जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम है। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया साहिल साहब। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लगातार टंगमर्ग इलाके से जो वाक़ा पेश आया, पीर बाबा के नाम से यानी जाली पीर बाबा सामने आया, और उसके बाद जो भी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पर देखी है तो उस पीर बाबा के पीछे ख़वातीन का एक बड़ा तादाद हमने देखा है। कहाँ तक हमने दीनी तालीम को आम करना है और ख़वातीन का कितना रोल है समाज में, और किस तरीके से इन चीज़ों पर हम रोक लगाएं ताकि आगे जाकर जिस तरीके से उसने अपना एक साम्राज्य खड़ा किया था ऐसा वाक़ा दोबारा समाज में पेश ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसला मेरे पास पेश हुआ और इसकी हकीकत जानने के लिए मैंने अपनी जानिब से कुछ लोगों को वहाँ भेजा, और गुज़श्ता कुछ दिन पहले मैंने एक ख़त एसएसपी को लिखा था और उसमें मैंने ये दरख्वास्त की कि इस जाली पीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि शरीयत में काबा की एक मरकज़ी हैसियत सऊदी अरबिया में है और इसके बगैर किसी भी जगह इसका रेप्लिका नहीं बनाया जा सकता है, न उसको इबादत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि ये जो फ़ेक काबा उन्होंने बनाया था और इसके पीछे कौन से अवामिल थे, इनको अब भी देखने की ज़रूरत है कि अगर ये मजज़ूब है तो एक मजज़ूब शख्स किस तरीके से इस तरीके का काबा बना सकता है और ये कैसे सोच सकता है। तो ये इख्तिरा नहीं है, ये बल्कि एक सोचे समझे मंसूबे का एक हिस्सा है। तो लोगों ने उसको मुनहदिम कर दिया और एक फ़ितना जो बर्पा हो रहा था और उसको ख़त्म किया गया। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर बरवक़्त कार्रवाई नहीं होती तो इसके संगीन नताइज सामने आ जाती, अमन कानून की भी सूरत हाल पैदा होती। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक़्त काम किया बड़ा मुस्तहसन था, और मैं एसपी साहब को मुबारकबाद ही देता हूँ, और जितने भी उसमें दूसरे लोग भी शामिल हुए वो सब भी एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन के साथ वहाँ गए और उन्होंने उसको मुनहदिम करके एक फ़ितने को ख़त्म कर दिया। आपका सवाल जो है ख़वातीन का जो है, देखिए इस्लाम एक परफेक्ट मज़हब की हैसियत रखता है, इसमें तवहमात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तौहीद की दावत देता है। तौहीद का मकसद और मतलब ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए रास्ते पे चला जाए, और उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। औलिया कामिलीन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। खुलफ़ाए राशिदीन से अक़ीदत और मोहब्बत हमारे ईमान का तरीक़ा है, और अहले बैत अतहार से मोहब्बत और अक़ीदत ये भी हमारे ईमान का एक जुज़ है। लिहाजा इन सब चीज़ों के आगे किसी फ़ेक नामी फ़कीर का कोई काम नहीं है, और न उसको किसी सूरत में काबिल कबूल किया जा सकता है। अब अगर ख़वातीन फ़कीरों को देखना चाहें तो यहाँ पे पिरवारी पहले से ही है, तो उन्हें शेख नूरुद्दीन नूरानी साहब को देखना चाहिए, उन्होंने कैसे अपने मुरीदीन की तरबियत की, और बाबा दाऊद शेख हमज़ा मखदूम
رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اپنے خلفاء کی تربیت کی، اور اسی طریقے سے اگر ہم تاریخ کے دوسرے لوگوں کو دیکھنا چاہیں جو تاریخ سے منسلک ہے، جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں شمس تبریز ہے، مولانا روم ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیں۔ ان چیزوں پہ بجائے اس کے کہ کسی مجذوب کے پاس ہم جائیں جو شریعت اور قانونی شریعت سے ناواقف و نابلد ہو، اس کے پاس ہم جائیں حاجت روائی کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر، افضل اور مستحسن اور ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ ہم صرف خدائے لا شریک کے سامنے جائیں اور اس سے مانگیں، اور اس کے سامنے اپنے آرزوئیں پیش کریں، اپنے مقاصد اس کے سامنے اپنے جو حاجات ہیں وہ پیش کریں اور ان کا مداوع حاصل کریں۔ بالکل مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، جہاں ایک طرف ہم نے اس پہ بات کی، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ وادی کشمیر میں کافی عرصے سے ہم نے دیکھا سوشل میڈیا کا اس وقت بول بالا ہے، کچھ ایسے وائز بھی سوشل میڈیا پر آتے ہیں جو مختلف مسالک سے منسوب ہوتے ہیں، اور ایسی بیان بازی ہوتی ہے جس سے قوم انتشار میں ڈوب جاتی ہے۔ بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر مسلک کے جو سربراہان ہیں، علماء ہیں، ان سے مل کر بات کی جائے کہ کس وائز کو واضح تبلیغ کی اجازت ہوگی مسجد کے اندر، یا سوشل میڈیا پر اس طریقے آنے سے قوم کو جو ان کے اندر انتشار وہ پیدا نہ ہو؟ دیکھیے ساحل صاحب، دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم کسی مسلک کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس مسلک کے ذریعے سے منافرت پھیلانا چاہے، اس کی وکالت کرتے ہوئے اس کی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس شریعت کا اصل جو منبع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور محور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ہم کسی مسلک کو لیتے ہیں، اس کے بعد کوٹ کرتے ہیں یا اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ مناظرے کے دروازے کھولتے ہیں، آئیے جی ہمارے ساتھ مقابلہ کر لیجیے، مناظرہ کر لیجیے۔ دراصل وہ اس انسان سے مناظرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی توہین کرتا ہے۔ اور ایسے علماء، ایسے مبلغین جو فیک ہوتے ہیں، اصل میں ان کی کوئی علمی بصیرت نہیں ہوتی ہے، یہ لوگ چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ اور امام غزالی کے درجے پہ لے آتے ہیں۔ میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے میری ایک بات تو مان لی، کعبے کو منہدم کر لیا، اس نقلی کعبے کو منہدم کر لیا، اس فیک کعبے کو منہدم کر، اس فیک کو پیر کو جیل بھیجنے میں میری مدد کی۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں، ایسے لوگ جو منافرت پھیلاتے ہیں ان کو ممبروں سے نیچے اتارا جائے اور گھسیٹ کے لایا جائے، اور انہیں ان ممبروں پہ دوبارہ منافرت پھیلانے کی اجازت نہ دی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے اس طرح بالکل کوئی گنجائش نہیں ہونی۔ مفتی صاحب، آخر پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو سماج کے اندر اس وقت ناسور بن رہا ہے وہ ہے منشیات کی لت۔ وادی کشمیر بھی اس سے بچ کر نہیں ہے، اور جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کافی تشویشناک ہے۔ بحیثیت مفتی اعظم جموں کشمیر، اس میں والدین کا کتنا رول ہے، سماج کا کتنا رول ہے، اور علماء کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے ساحل صاحب، سب سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو 40 سال کا جو وقفہ ہے پہلا، تو اس میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے لگے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ وہ ایک پریکٹیکل تھیوری تھی، وہ پریکٹیکل تھا۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے طریقہ کار سے لوگوں کو یہ سمجھا، باور کیا کہ اخلاق بہت اہم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے والدین بچوں کو اخلاقیات سے بے خبر رکھتے ہیں، انہیں وہ تعلیم نہیں دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ کی بھی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔
تو وہ ان کو وہ تغافل شعری سے کام لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایک بھٹکتے ہیں اور دوسرے راہوں پہ چلے جاتے ہیں اور جو راستے ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اور لہذا ضرورت یہ بات ہے کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی جو گود ہے وہ سب سے بڑی درسگاہ ہے. لہذا ماں کو اصل میں جنت کا دروازہ اپنے بچوں کو دکھانا چاہیے. اور اس کی وہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ جب ان کو بہترین انسان بنایا جائے. میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ انسان بن جائیے، آدم سے انسان بننے کی کوشش کر لیجئے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اپنے آپ کو بھی بہتر معاشرے کا رکن بنائیں گے اور اپنے اولاد کو بہتر معاشرے کا رکن بنائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی کسی حد تک اس میں ذمہ دار ہے. ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں. اور یہ فیصلہ ہوا تھا، گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ کہا تھا کہ 5 اگست کے بعد زمینی طور پہ اس میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے نوجوانوں کی نوکریوں کا مسئلہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا اور آج کل کے اس دور میں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کا ایک نوجوان جو ہے وہ کسی جگہ دکانداری کرتا ہے یا کسی جگہ سیلز مین کرتا ہے یا کسی جگہ خاکروب کی نوکری کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے. اور اس کے بعد جب اگر اس سے بھی یہ ڈپرائیو ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں ملتا ہے کیونکہ اب ایک کمپٹیشن کا دور ہے، بہت زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اب باہر کے لوگ بھی ہمارے نوکریوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا جب یہ صورتحال ہے تو اس کا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. علماء کا کتنا رول ہے؟ میں بتا رہا ہوں وہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے شکار ہونے کے بعد وہ ڈرگس کا منشیات کا استعمال کرتے ہیں. یہ ایک ہے. اور علماء کا رول کیا ہے؟ علماء اور سول سوسائٹی کا بڑا زبردست رول ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا، چرواہ ہے بلکہ ذمہ دار ہے اپنے ریوڑ کا. لہٰذا علماء کسی بھی صورت میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، یعنی مبرہ نہیں رہ سکتے ہیں. ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں سوسائٹی کے حوالے سے جو ان کو نبھانی ہے. وہ کیسے نبھائیں؟ وہ کنونشنل جو خطبے جو 1400 سال پہلے دیے جا چکے ہیں ان سے ان کو چھوڑ کے وہ اپنے اصل کی طرح آ جائے. جو موجودہ مسائل ہمارے ہیں ان پہ وہ ان کو فوکس کریں. جب وہ ان پہ فوکس کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی ایک دم تو رونما نہیں ہوگی لیکن رفتہ رفتہ یہ تبدیلی ہمارے سامنے رونما ہوتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل، آدم تو ہے، انسان بننے کی بہت ضرورت ہے. مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ. چند معاملات پر ہم نے بات کی اور اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک اور شخصیت کے ساتھ. فی الحال دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.